बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जो वक्त गुज़र रहा है, हुकूमत की और पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है और इमरान ख़ान एक ऐसे जगह पे हुकूमत को लेके गए हैं कि वहाँ से आगे बढ़ना और पीछे हटना दोनों मुश्किल हो गए हैं। मईशत रोज़ बरोज़ सुकड़ रही है, मुआशी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, डिफ़ॉल्ट के ख़तरात कम होने की बजाय अगर बढ़ नहीं रहे तो वहाँ खड़े हैं जहाँ IMF प्रोग्राम पर मुआहदा होने से पहले थे, यानी ख़तरा मौजूद है, ख़तरा कम नहीं हुआ। दोस्त ममालिक की तरफ से जो वादे वईद थे उनमें से कोई पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। कर्ज़े का रोल ओवर होना एक बात है, लेकिन इतनी इमदाद मिलना कि आपका एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम तसल्ली बख्श तरीके से आगे चल सके, आप तेल, गैस, बिजली के हवाले से आवाम को रिलीफ दे सकें, आप कोई ऐसे तरक्याती मंसूबे शुरू कर सकें जो मुस्लिम लीग की रिवायत भी है और जो आवाम को नज़र आएँ, उसके लिए वसाइल नहीं हैं। ये नहीं है कि ना होने के बराबर हैं, नहीं हैं। आप कोई एडवेंचर कर नहीं सकते। ये वो बातें हैं जो हुकूमत को मजबूर करती हैं कि वो इलेक्शन की तरफ जाए, लेकिन इमरान ख़ान की मकबूलियत और इमरान ख़ान के जो एक नैरेटिव है वो हुक्मरानों के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है और वो इलेक्शन का नाम सुनते ही उन्हें झुरझुरी से आती है। इलेक्शन के नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को एक दौरा पड़ता है कि इलेक्शन हो गया तो क्या होगा। इसी बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में ताख़ीर हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब के मुकदमात का मामला अलग है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के ऐलान से पहले मुल्क में आना नहीं चाहते। मियां नवाज शरीफ साहब को लोगों ने तैयार किया था सितंबर में आ जाएं, फिर अक्टूबर की बात हुई, फिर नवंबर की हुई। आखिरी जो बातें दावे किए जा रहे थे जावेद लतीफ़ साहब और दूसरे लीडर, वो दिसंबर के थे लेकिन अब मियां साहब ने ये कह दिया है कि 3 चीज़ें अगर नहीं होती तो मेरा आना मुश्किल है। नंबर 1, मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म किए जाएं, अदालतों से रिलीफ मिलना चाहिए। मैं आके एक रात भी जेल में गुजारना नहीं चाहता। मैं आऊँगा तो इमाम खुमैनी की तरह आऊँगा और अपने घर जाऊँगा। अडियाला जेल या कोट लखपत जेल मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा शायद मियाँ साहब से पहले आ जाएं और उसकी वजह ये है, मरीम साहिबा पहले भी आना चाहती थी लेकिन मियाँ साहब ने उनको रोका था। और ये हकीकत है, ये कहना कि मरीम साहिबा नहीं आना चाहती, वो आना चाहती थी, वो अब भी आना चाहती हैं। वही पहले आएंगी और वो इसलिए आना चाहती हैं या इसलिए आएंगी कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो सूरत हाल है सियासी, वो नागुफ्ता बे है। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी निजी महफ़िलों में ये बात कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभालने के बाद 2-3 अहम काम करने थे जो उनसे हो नहीं पाए। मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात उन्होंने ख़त्म कराने थे, वो बाजवा साहब की वजह से या बाजवा साहब की तरफ से डाली गई रुकावटों की वजह से या बाजवा साहब के खौफ से वो नहीं कर पाए। उन्होंने आखिरी लम्हे तक ये कोशिश की कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए, जो कि किसी भी लिहाज से मुनासिब बात नहीं थी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मियाँ साहब कहते हैं कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठकर भी इतना कमज़ोर हो सकता है कि वो एक अपने मातहत के खौफ से मुझे वतन वापस न ला सके। मैं जब आना चाहूँ तो मेरे बजाय इसके कि कोई और रुकावट डाले, वो मुझे कहे कि नहीं आप फ़िलहाल ना आएँ।
اور یہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ میں جب فیصلہ کر لیتا ہوں کہ نیا آرمی چیف آنا چاہیے، سینیارٹی کی بنیاد پر آنا چاہیے، پہلے میں نے سینیارٹی کو نظر انداز کیا، اس کا مجھے نقصان ہوا، میرے خاندان کو نقصان ہوا، ملک کو بھی نقصان ہوا، اب میں ماضی کی غلطی نہیں دہرانا چاہتا، میں سینئر موسٹ کو لانا چاہتا ہوں، تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب، باجوہ صاحب ہمارے لیے بہت بہتر ہیں، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب نے مجھے بھی دھوکہ دیا اور شہباز شریف کو جناب عمران خان صاحب کو بھی دھوکہ دیا، تو اب کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو اس بیس پہ، اس بنیاد پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فی الحال وطن واپسی کا ارادہ نہیں رکھتے، فی الحال وطن واپس نہیں آ رہے، اور جو لوگ یہ افواہیں اڑاتے ہیں یا یہ دعوے کرتے ہیں وہ صرف کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں، ورنہ فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو مذاکرات صدر عارف علوی کے ذریعے چل رہے ہیں وہ فی الحال ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، اور اس میں جو مس ٹرسٹ ہے، ڈیفسٹ آف ٹرسٹ جو ہے دونوں فریقوں میں، یعنی نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب میں، وہ اس کی وجہ نواز شریف صاحب یہ گارنٹی مانگتے ہیں کہ جب میں وطن واپس آؤں تو عمران خان صاحب اس پہ شور نہیں مچائیں گے، چارٹر آف اکانومی پہ دستخط ہوں گے، اور ہم دونوں مل کے یا دونوں مقبول ترین جماعتیں جو ہیں مل کر آئین میں ایسی ترامیم کریں گے، قانون میں ایسی ترامیم کریں گے کہ سول سپریمیسی کا اہتمام ہو سکے۔ لیکن ان کا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اگر یہ وعدہ کر لیتے ہیں تو وہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ وعدوں کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو دھوکہ دیا، انہوں نے پرویز مشرف کو دھوکہ دیا، معاہدہ کر کے 10 سال کا مکر گئے، کہتے رہے کہ نہیں کوئی معاہدہ نہیں ہوا، بعد میں وہ 5 سال مان گئے، آخر میں انہوں نے جنرل باجوہ کو بھی دھوکہ دیا، اور جنرل باجوہ کو جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں بذریعہ اسحاق ڈار اور بذریعہ میاں شہباز شریف صاحب، وہ پوری نہیں ہوئی، تو میں ان پر کیسے اعتماد کر لوں۔ یہ مسٹرسٹ ہے، کوئی گارنٹر چاہیے، اور اس کے علاوہ عمران خان اور نواز شریف دونوں چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہم کسی معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، تو اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، یہ پھر یا ان کے بہانے نواز شریف صاحب پھر کوئی گیم نہیں کریں گے، یا انہی کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کوئی گیم نہیں کرے گی، یا انہی کے ذریعے نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کچھ نہیں کریں گے اور سب کچھ وہ بھول جائیں کہ ماضی میں جو کچھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے ہیں۔ تو اس مسٹرسٹ کی وجہ سے چند دنوں کا وقفہ آیا ہے۔ اسی بنیاد پر عمران خان صاحب اب طے کر چکے ہیں کہ وہ دسمبر سے آگے نہیں جائیں گے۔ اگر دسمبر میں مذاکرات کی تاریخ طے نہیں ہوتی تو پھر وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے، اور اگر کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ اپنے ارکان سے کہیں گے کہ وہ اسمبلیوں سے، صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں، اور قومی اسمبلی کے استعفوں کو بھی یقینی بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک دن کے لیے ان کے ارکان اسمبلی میں جائیں اور جا کے اپنے ہاتھ سے لے کر دوبارہ اسپیکر کو اپنے استعفے پیش کر دیں کہ اب لیں جی، اب یہ ریکوائرمنٹ ہم نے پوری کر دی ہے، اب آپ اس کو پورا کریں۔ تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے، اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کا، کہ حکومت کے پاس اگر الیکشن کمیشن کے پاس 400 450 ارکان کے یا 500 ارکان کے استعفے ہوں گے،
565 وہ کہتے ہیں 500 ارکان کے استعفے ہوں گے، تو ممکن نہیں ہے کہ انتخابات کے علاوہ کوئی آپشن باقی بچے۔ اب یہ نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان نے طے کرنا ہے کہ کیا وہ عام انتخابات کی طرف جاتے ہیں یا وہ بضد رہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے حکومت میں رہنا ہے اور اس وقت تک حکومت میں رہیں گے جب تک جو سیاسی نقصان ہم کر چکے ہیں اپریل سے اب تک اس کا ازالہ نہ کر دیں، کھوئی ہوئی مقبولیت حاصل کر لیں، ملکی معیشت میں اتنا استحکام آ جائے کہ ہم عوام میں ووٹروں کے پاس جانے کے قابل ہوں۔ بظاہر اس بات میں بڑی اٹریکشن ہے کہ، اور ظاہر بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہوں گے کہ جی ہو سکتا ہے 6 مہینے میں عمران خان کی مقبولیت ختم ہو جائے، ہمارے پاس سعودی عرب سے، چین سے، قطر سے، UAE سے اتنے وسائل آ جائیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے کے دوبارہ مقبولیت حاصل کر لیں۔ لیکن جو واقفان حال حکومت کے اندر، اداروں کے اندر اور معیشت دان اور خارجہ امور پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ جس چیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے میڈیا میں وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں جو سنہرا خواب دکھایا جاتا ہے وہ چین اور سعودی عرب کا دکھایا جاتا ہے، جبکہ چین اور سعودی عرب سے اب تک ہمیں نقد رقم نہیں ملی، وہ رقم جو ہم خرچ کر سکیں۔ ہمیں ڈالر نہیں ملے جسے ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کر سکیں۔ عالمی سطح پر کساد بازاری کی وجہ سے روز بروز حالات خراب ہو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بھی ہمیں عالمی برادری کی طرف سے، عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے وہ کچھ نہیں ملا جس کی عام طور پر توقع کی جا سکتی تھی۔ تو زر مبادلہ کے ذخائر جو مارچ 2022 میں 17 ارب ڈالر تھے، غالباً 16.6 یا 7، وہ آج 7 ارب ڈالر سے نیچے چلے گئے ہیں، جو خطرناک سطح ہے۔ اور 6 کا ٹچ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ 6 ارب ڈالر تو وہ ہیں جو چین کے، سعودی عرب کے اور UAE کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، پارکنگ ہے، ہمارا ایک پیسہ بھی اس میں نہیں ہوگا۔ عالمی کساد بازاری کی وجہ سے ہی ہماری ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، ترسیلات زر میں کمی واقع ہوئی ہے، ریونیو شارٹ فال آ رہا ہے، اور ریونیو شارٹ فال کا مطلب یہ ہے کہ مزید ٹیکس لگا کر اس گیپ کو پر کیا جائے گا تاکہ جو IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے وہ جاری رکھا جا سکے، ورنہ معاہدہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں IMF سے کوئی مزید امداد نہیں ملے گی، مزید ریلیف نہیں ملے گا، مزید تعاون نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک مجبوری ہے۔ تو اس بنا پر آپشن واحد عام انتخابات ہیں۔ عام انتخابات سے کیا ہوگا؟ فوری طور پر دودھ شہد کی نہریں بالکل نہیں بہیں گی، لیکن عوام کے اعتماد سے جو حکومت آئے گی اس کی اندرون ملک بھی سنی جائے گی اور بیرون ملک بھی سنی جائے گی۔ خاص طور پر جو تارکین وطن، اوورسیز پاکستانی مایوسی کا شکار ہیں، جو انویسٹر مایوسی کا شکار ہیں، جو بین الاقوامی ادارے پاکستان کے مالیاتی مستقبل سے مایوس ہیں، ان سب کا اعتماد بحال ہوگا، اور اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان کا سرمایہ ہیں، جو ہماری ترسیلات زر کے لیے ریمیٹنسز کے ذریعے بھی پاکستان کی مدد کرتے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کے ذریعے بھی پاکستان کی مدد کرتے ہیں، اور پاکستان سے باہر پاکستان کی آواز بھی بنتے ہیں، ان کو
10 اپریل کے بعد جو مایوسی ہوئی ہے، اور اس مایوسی کے خاتمے کے لیے موجودہ حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی، اگر ان کو دوبارہ قومی دھارے میں نہ لایا گیا، ان کی مایوسی ختم نہ کی گئی، تو صورتحال بگڑتی چلی جائے گی، اور اس کا علم سب کو ہے، حتیٰ کہ حکمرانوں کو بھی ہے، لیکن وہ شتر مرغ کی طرح ابھی تک ریت میں سر دیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ خطرہ کبھی نہ کبھی ٹل جائے گا۔ اسحاق ڈار صاحب نے جو کوششیں کرنی تھیں وہ ناکامی سے دوچار ہو چکی ہیں، وہ بھی اب نجی محفلوں میں مشورہ یہی دے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی باعزت تصفیہ کر کے عام انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے، لیکن ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب کا دباؤ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی وطن واپسی یقینی نہیں بنائی جاتی تو پاکستان مسلم لیگ الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ طے ہو جائے گا، اور یہ معاملہ طے ہونے کے بعد عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ صرف صوبوں میں نہیں ہوں گے بلکہ قومی سطح پر عام انتخابات ہوں گے۔ اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔